नाफरमान औलाद वालिदैन के दिल का सबसे बड़ा दुख और रूह की सबसे गहरी चोट होती है। जब बच्चा अपने माँ बाप की बात ना माने, उनकी इज्जत ना करे और दीन के रास्ते से भटक जाए, तो वालिदैन की रातें रोते हुए गुजरती हैं और दुआओं में आंसू खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं। ऐसे लम्हात में इंसान हर दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन असल दरवाज़ा वो है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा। कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से शफा, हिदायत और दिलों की नरमी का ज़रिया है। बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें फरमाबरदारी, मोहब्बत और हिदायत की कुंजी छुपी हुई है। अगर वालिदैन यकीन कामिल के साथ ये मखसूस सूरतें पढ़ लें, तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से नाफरमान दिलों को नरम करके उन्हें इताअत गुजार बना देता है और घरों में सुकून, मोहब्बत और रहम उतरना शुरू हो जाता है। कुरान की एक शानदार सूरत 3 दिन लगातार पढ़ लो, नाफरमान और गम देने वाली औलाद चांद की तरह चमकने लगेगी। घर का कोई भी ऐसा फर्द जो किसी भी किस्म की बुरी और गंदी आदतों में मुब्तला है, जो बात बात पे लड़ता झगड़ता है, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, झूठ गोई, चोरी चिकारी, डकैती, जिना, फसाद, फसूक, फजूर, अलगर्ज किसी भी किस्म की बुराइयों में मुब्तला है, या फिर घर में ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप के नाफरमान है, बात बात पर जिद करते हैं, घर का माहौल ख़राब किया हुआ है, बदतमीज़ी से पेश आते हैं, जो अपनी पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जो अपने काम में दिल नहीं लगा पाते, जिनका दिमाग कमज़ोर है या जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, ऐसे तमाम बच्चों और अफराद के लिए कुरान पाक की एक सूरत का अमल है जो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन का अमल है। 3 दिन के अमल से इंशाल्लाह ऐसे अफराद की तमाम बुराइयाँ, कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ अल्लाह के फजल करम से जाती रहेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरत है जिसका 3 दिन का अमल करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे, और दिन के कौन से हिस्से में ये अमल करना है और कैसे करना है, सब तरीका आपको बताएंगे। कुरान की वो बाबरकत सूरत ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हर नबी और हर पैगंबर को उनकी हकानियत और सदाकत साबित करने के लिए मोइज़ात अता किए। हर कौम के अहवाल और मुतालबात के लिहाज से हर नबी को मोज़ा बख्शा। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ाब और अजदहा जैसे मोज़े जादूगरों को ज़ेर करने के लिए दिए गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे ज़िंदा करने और मुतअद्दी अमराज में मुब्तला अफराद को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए मोइज़ात अता किए गए। पैगम्बर आज़म व आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मुख्तलिफ अलूम मोइज़ात से नवाजा गया। काजी अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात 2 तरह से तमाम पैगम्बरों के मोइज़ात पर भारी हैं। पहला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात तादाद के एतबार से सबसे ज़्यादा हैं। जो मोइज़ा किसी दूसरे नबी को दिया गया, वैसा ही मोइज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता किया गया। इलावा जी इनको दीगर मोइज़ात से भी नवाजा गया। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात शफाफ और रोशन हैं। साबका पैगम्बरों के मोज़े उनके दूर के लोगों की हैसियत और उसके ज़माने की तरक्की याफ्ता और शोहरत याफ्ता फ़न के पस मंज़र में दिए गए, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइज़ात ख़ुसूसन कुरान पाक का लाज़िवाल मोइज़ा हर ज़मान और मकान के लोगों के लिए है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं जिसे मोइज़ा ना अता किया गया हो। मोइज़ा देखकर लोग उन पर ईमान लाते थे, जबकि मुझे वही इलाही से नवाजा गया। मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा पैरोकार मेरे ही होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोइज़ा कुरान पाक का है। यह अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब हिदायत है। नबी उम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक के ज़रिए अरबों के बड़े बड़े अदीबों और शायरों को चैलेंज दिया था कि वो कुरान जैसी एक सूरत तख्लीक कर सकते हैं तो पेश करके दिखाएं। कुरान करीम कई हवालों से मोइज़ा है। पहली वजह, कुरान करीम फसाहत और बलागत, कलाम की सार अंगेज़ी, इख्तिसार और तफसील हर लिहाज से एक मोइज़ा है। कुरान में कभी एक मज़मून तफसील से बयान किया जाता है, फिर उसका तज़किरा इख्तिसार के साथ कर दिया जाता है, लेकिन मुख्तसर मज़मून में
کسی طرح کی کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ اس میں سابقہ اقوام کی خبریں اور نبیوں اور صالح بندوں کے واقعات مذکور ہیں۔ چوتھی وجہ اس میں مستقبل کے متعلق غیب کی خبریں بیان کی گئی ہیں۔ پانچویں وجہ یہ اختلاف اور تضاد سے پاک ہیں۔ ناظرین کرام، ان تمام معجزات کے علاوہ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرما دیا کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو بنی نوع انسان کے تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، چاہے جسمانی ہوں یا روحانی ہوں یا پھر اخلاقی بیماریاں ہوں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں اپنے گھر کے افراد کے بارے میں کمنٹ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے کسی ایک فرد کی غلط یا بری عادت کے سبب پورا گھر پریشان ہے، یا پھر اکثر مائیں اپنے بچوں کے بارے میں شکایات لکھ کر بھیجتی ہیں، اور اکثر خواتین اپنے شوہروں کے بارے میں بھی شکایت کرتی ہیں کہ چند ایسی بہنیں ہیں کہ جن کے شوہر شراب نوشی یا پھر کسی بھی قسم کے دوسرے نشے میں مبتلا ہیں اور گھر کا کام کاج یا خرچہ وغیرہ نہیں چلاتے۔ ناظرین، یہ قیمتی عمل آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو، بات بات پر لڑتی ہو، ضد کرتی ہو، ماں باپ کی بات سنی انسنی کر دیتی ہو، پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی ہو، یا پھر باہر آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہو، اور لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہ ہوں، تو آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ کا عمل صرف 3 دن کر لینا ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نام سورت الشمس ہے۔ یہ نہایت ہی بابرکت اور حکمت سے بھرپور سورت مبارک ہے۔ گھر کے کسی بھی فرد میں کوئی بری عادت ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی خامی ہے، تو گھر کا کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے اور اس کا مکمل طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے 3 دن کا سورت الشمس کا یہ عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے دوسرے بھائی کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتا ہے، ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے، اسی طرح شوہر اپنی بیوی کی بری عادت کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے، بہن اپنی دوسری بہن کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کسی دوسرے قریبی رشتہ دار، مثلا ممو، چچا، چچی، خالہ، پھوپھا، پھوپھی، الغاز، کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الشمس قرآن کریم کے 91 نمبر پر موجود سورت مبارکہ ہے، جو آخری پارہ میں سے ہے۔ سورۃ الشمس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے، جو اسلام کے ابتدائی ایام مکہ میں نازل ہوئی تھی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ سورۃ الشمس 15 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ شمس کے معنی لفظی طور پر سورج کے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے سورت مبارکہ کا نام سورۃ الشمس ہے۔ سورۃ الشمس کا مرکزی مضمون نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کے ابتدائی حصے میں 11 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بے شک جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ سورج کے دوسرے حصے میں حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی اور قوم سمود کے ہاتھوں اس اونٹنی کے مارے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور قسم زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھا دیا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اس کو سنوارا، بس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الحمد کر دیا۔ سورت مبارکہ کی ان ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، جو کہ کل تعداد میں 7 ہیں۔
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں 7 بار قسم کھائی اور اپنا موقف بیان فرمایا۔ تھوڑی بہت عقل و فہم رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بات سمجھنا مشکل نہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قسمیں اٹھائے جانا کوئی معمولی بات ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی دوسری صورت میں اس قدر قسمیں ارشاد نہیں فرمائی۔ یہ صورت مبارکہ اس قدر برکتوں اور فضیلتوں والی ہے کہ جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے اس کی تمام بری عادات اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے گھر کے لیے سورج بن کر چمکنے لگتا ہے۔ سورۃ الشمس کے عمل کی برکت سے نہ صرف گندی عادات سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے بلکہ جس کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے وہ گھر بھر کے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے سورج کی طرح روشنی دینے والا بن جاتا ہے۔ اور سورج وہ ستارہ ہے جو اللہ کے حکم سے خود اپنی روشنی بناتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جبکہ چاند ہمیں جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے مستعار لے کر ہم تک پہنچاتا ہے۔ یعنی سورج کی روشنی کسی سے ادھار لی ہوئی روشنی نہیں۔ اسی طرح جس فرد کے لیے سورۃ الشمس کا یہ عمل کیا جاتا ہے وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی خود کی محنت سے دوسروں کو فائدہ دینے والا بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، سورۃ الشمس کا یہ عمل انتہائی آسان اور انتہائی بابرکت عمل ہے۔ بڑے سے بڑے خراب معاملات اس عمل کی برکت سے درست ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نافرمان اس عمل کی برکت سے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورۃ الشمس کو پڑھنے کے چند فضائل جان لیتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ الشمس کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر صدقہ دیا جن پر سورج اور چاند طلوع کرتے ہیں۔ باوالا تفسیر مجمع البیان۔ ظاہر ہے کہ اس قدر فضیلت اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو اس صورت کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے متعلق پر غور کریں، غور و فکر کریں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باوالا تفسیر نمونہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خداوند عالم کی توفیقات سے محروم ہو اس کو یہ صورت زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا، مقبولیت بڑھے گی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس کا رزق کم ہو اور توفیق میسر نہ ہو اور خسارہ زیادہ ہوتا ہو ایسے شخص کو یہ صورت زیادہ یا ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اس صورت کو لے کر دھوئے اور اس کا پانی پیے تو دل کی دھڑکن سے محفوظ رہے گا۔ باوالا تفسیر برہان انوار النجم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز میں سورۃ الشمس اور اس کے مشابہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ باوالا ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس سورۃ الشمس اور سورۃ الطارق کی تلاوت فرمائی۔ باوالا مجمع الکبیر۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں۔ یہ قسمیں درج ذیل ہیں: سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی قسم، زمین کی قسم اور انسان کی جان کی۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت اور تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا سورۃ الشمس کا عمل نہایت ہی آسان ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی سے بڑی کامیابی دلا دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہوا ہو تو اس عمل کو بڑھا کر 5، 7، 11 یا 21 دن تک لگاتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن طاق تعداد میں دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔ عمل کا طریقہ کار بھی ملاحظہ فرمائیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کوشش کریں کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، یا پھر معمول کے ذکر اذکار کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ سورج کی کرنیں طلوع ہو چکی ہیں اور زمین پر چیزوں کا سایہ بننے لگا ہے، یعنی فجر کے نماز کے قریباً 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو اچھی طرح سے آتا ہے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھنی ہیں، صرف پہلی 3 آیات ہی پڑھنی ہے اور انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
یعنی یہ عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ عمل کا باقی حصہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مکمل کرنا ہے۔ اب سارا دن آپ اپنے کام کاج میں مصروف رہے اور رات کو جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو فوراً وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کا باقی کی پوری سورت 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یعنی پہلی 3 آیات صبح پڑھی تھی تو باقی کی 12 آیات اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ ان آیات کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنا عمل مکمل کر لینا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب عمل شروع کیا تو اس وقت اول 11 بار درود پاک پڑھا، تو رات کو جب آپ نے باقی عمل مکمل کیا تو آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھ دعا میں بلند کر دینے ہیں۔ اللہ کے حضور خلوص دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے لے کر اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک، تیرے نازل کی ہوئے قرآن میں سے تیری نازل کی ہوئی سورۃ الشمس کا عمل میں نے کیا ہے۔ اے اللہ پاک، میرا فلاں بھائی یا میرا فلاں بیٹا یا پھر جس بھی رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کی ذات خوب جانتی ہے، وہ آپ کے دلوں کے راز سے واقف ہے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام پکار کر دعا کرنی ہے کہ فلاں شخص کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اے میرے پاک پروردگار، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادت سے محفوظ فرما دے، اس کی تمام بری عادات کو اس سے دور فرما دے، اور اے میرے لیے اور اسے میرے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ پوری دعا پیش کریں اور دیکھیں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ انشاءاللہ اس انسان میں واضح تبدیلی خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ یہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔